बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कुर्लुस उस्मान के सीज़न 2 के एपिसोड 115 में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस को लाइक करें, शुक्रिया। इस एपिसोड के आगाज़ में 2 दिन बाद के मनाज़िर दिखाए जाएंगे, जहां संगोर सिपाही बाला के पास आकर कहता है, बाला खातून, हम जहेज़ का सामान ले आए हैं, आप हमें बता दें कि हमें कहाँ रखना है। इस पर बाला जवाब देती है, इस सामान के लिए सरदार ने जिस खैमे का इंतखाब किया है आप इसे वहीं पर रख दें। फिर बाला के हुक्म की ताबेदारी करते हुए संगोर सिपाही वहाँ से चला जाता है और बाला गोंचा से कहती है, जाओ गोंचा, जाकर सामान की हिफाजत करो। इस पर गोंचा ये कहती हुई वहाँ से चली जाती है, तुम फिक्र ना करो बाला, मैं सब कुछ देख लूँगी। ये सब कुछ कहते हुए बाला की आंखों से मुसलसल आंसू जारी होते हैं। इसके बाद आप सौगूत में देखेंगे जहां उस्मान अदब अली से मुलाकात करता है। उससे अपने सामने देखते ही अदब अली कहते हैं, खुश आमदीद उस्मान साहब, आपने ये बात साबित कर दी कि आप अल्लाह पाक की नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं और अपने कबीले और आवाम के दर्द और मुश्किलात को अपना दर्द और अपनी मुश्किलात समझते हैं। आपने हमारे एक मशवरे पर अपने दर्द को नज़रअंदाज किया और यहाँ तक कि अपने महबूब को गमज़दा करके इस शादी को कबूल किया। अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो उस्मान साहब, क्योंकि इतना मुश्किल फ़ैसला सिर्फ वही सरदार कर सकता है जो अपनी राया की सलामती सोचे, और अपने सरदार की सलामती सोचने वाली ही खातून इतने मुश्किल फ़ैसले पर राज़ी हो सकती है। आप दोनों ने मेरे मशवरे को अपनी रज़ा बनाकर मुझे खुश कर दिया है उस्मान साहब। अल्लाह पाक हर मुश्किल दौर में आपकी मदद करे और आपका हामी और नासिर हो। ये सब सुनकर उस्मान उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, मेरे शेख आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपसे भी राज़ी हो। फिर अदब अली मज़ीद कहते हैं, उस्मान साहब, आपकी नस्ल से सरदारी आगे बढ़ेगी और उस सरदारी से एक रियासत वजूद में आएगी जिसके परचम तले बहुत से फौजी लश्कर तश्कील दिए जाएंगे। इस पे उस्मान के इंशाअल्लाह कहने के बाद अदब अली पूछते हैं, अब ज़रा आप मुझे ये बताएं कि इससे आगे आपको क्या करना चाहिए। फिर उस्मान उन्हें जवाब देता है, अब हमें ऐसे काम करने चाहिए मेरे शेख जिससे हमारी शरीयत, हमारे शहर, हमारे किले और यहाँ तक कि हमारी राया सब हमसे खुश रह सकें, और जिहाद से फतह किए जाने वाले तमाम इलाके एक बार फिर से आज़ाद होने चाहिए। ये सुनकर अदब अली कहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं उस्मान साहब, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सौगूत के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में आपने क्या मंसूबाबंदी कर रखी है? फिर उस्मान उन्हें बताता है, आसपास के इलाकों से इमारत तामीर करने वाले माहिर लोगों को दावत दी है और उनके यहाँ आते ही बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। ये सुनकर अदब अली कहते हैं, माशाअल्लाह उस्मान साहब, माशाअल्लाह, लेकिन याद रहे इन तमाम सूरत हाल में जितना ख्याल आप मुसलमानों का रखेंगे उतना ही ख्याल आपको गैर मुस्लिमों का भी रखना होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज अपनी रोशनी तमाम जानदारों में मुनसिफाना तौर पर फैलाता है। अदब अली की तमाम बातें सुनकर उस्मान उनका शुक्रिया अदा करता है और उनकी तमाम बातों पर अमल करने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। फिर बाहर आने के बाद बौरान उस्मान को बताता है, जनाब बेल्जिक के गवर्नर की जानिब से सिपाही आया है और उसके मुताबिक वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। इस पर उस्मान जवाब देता है, ठीक है, उसे भी मेरा पैगाम भेज दो कि मैं उससे मुलाकात के लिए तैयार हूँ। इसके बाद उस्मान कौतूक से जब सुल्तान मसूद के बारे में पूछता है तो वो जवाब देता है, जी हाँ उस्मान साहब, सुल्तान मसूद के पास दावतनामा भिजवा दिया गया है और उनके अमीर अरसलान इस वक्त रास्ते में है। फिर इसके बाद उस्मान जोया की दुकान पर जाता है और वहाँ फलों को देखकर पहले तो उसकी मेहनत की तारीफ करता है और फिर कौतूक और जोया को इस तरह देखकर वो कौतूक को हुक्म देता है कि शादी की दावत के लिए तमाम फल इसी खातून से ख़रीद लो। ये सुनते ही जोया खुश होकर उस्मान का शुक्रिया अदा करती है, जिसके बाद उस्मान अपने तमाम सिपाहियों समेत जब वहाँ से जाने लगता है तो सिपाही कौतूक को मज़ाहिया नज़रों से देखते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कौतूक जोया से कहता है, अगर मैं तुमसे सारे फल भी ख़रीद लूँ तब भी काफ़ी नहीं होगा। तो ये सुनते ही जोया हैरान होकर पूछती है, क्या मतलब है, ये सब खरीदने के बाद भी काफ़ी नहीं होगा? लेकिन ये तो पूरे महीने का ज़ख़ीरा है। तो कौतूक जवाब देता है, लगता है कि कभी तुमने पहले तुर्कों की शादी नहीं देखी, क्या कभी तुर्कों की शादी में शिरकत की है? इस पर जब वो इनकार करती है तो कौतूक कहता है, ये सारा सामान लेकर तो तुम वैसे भी कबीले आओगी, अगर चाहो तो कई ख़वातीन की मदद करने के लिए कबीले में रह सकती हो, इस तरह तुम शादी में शिरकत करके हमारी तकरीब भी देख लोगी। ये सुनते ही जोया राज़ी हो जाती है और कौतूक ये कहकर वहाँ से चला जाता है, तो फिर ठीक है, हमारी मुलाकात कल कबीले में होगी। इसके बाद आप उमर साहब के कबीले में देखेंगे
جہاں ملحان اپنی ضروریات کا سامان سمیٹ رہی ہوتی ہے، لیکن اسی سامان میں اپنی والدہ کے دوپٹے کو دیکھنے کے بعد وہ کافی افسردہ ہو جاتی ہے اور وہ اس بات پر بھی افسوس کرتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اپنے بابا کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، جبکہ میں تو ان کا دایاں ہاتھ تھی اور اس قبیلے کی سب سے تیز تلوار، مگر میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ یہ سن کر الجا اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے، ملحان خاتون، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ عثمان صاحب کے پاس جا رہی ہیں، جو کہ آپ کے محبوب بھی ہیں۔ اس پر وہ جواب دیتی ہے، ہاں میں جانتی ہوں کہ وہ میرے محبوب ہیں، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ ان کا دل کسی اور کے پاس ہے اور وہ کسی اور کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ پھر جب الجا کو پریشان دیکھ کر وہ وجہ پوچھتی ہے تو الجا کہتی ہے، میں بچپن سے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی ہوں ملحان خاتون، اور آپ کے ہر ایک راز سے واقف ہوں، میں بس یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ آپ کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اس پر ملحان کہتی ہے، کیا ایک سردار زادی اپنی دوست کے بغیر رہ سکتی ہے؟ ہرگز بھی نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ یہ سنتے ہی الجا بہت خوش ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ منگولوں کے ٹھکانے کی طرف دیکھیں گے جہاں توگائی اپنے سپاہیوں پر تشدد کر رہا ہوتا ہے اور اسی طرح ظلم کرتے ہوئے وہ نہ جانے کتنے ہی سپاہیوں کی جان لے چکا تھا۔ دراصل وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا تھا تاکہ اس جاسوس کو تلاش کر سکے جس نے اس کی تمام خبریں یارگوچو تک پہنچائی تھیں۔ وہیں بیٹھا جاموا بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی توگائی اپنے مزید سپاہیوں پر ظلم کرنے کے لیے انہیں اپنے پاس بلاتا ہے تو ان کی جگہ جاموا توگائی کے سامنے آ بیٹھتا ہے اور اس سے کہتا ہے، توگائی یہ سب معصوم ہیں اور بے قصور ہیں، در حقیقت یہاں پر یارگوچو کے کان اور آنکھیں میں ہوں، میں ہی وہ شخص ہوں جو یارگوچو کو تمام خبریں پہنچاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی تلوار توگائی کے سامنے کر لیتا ہے۔ اسی دوران آپ پیناگول قلعے میں دیکھیں گے جہاں نکولا بہت ہی عجیب و غریب اور بے بسی کی حالت میں ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اتنے میں ہیلن ایک تھال لیے اندر داخل ہوتی ہے اور کمرے کے پردے ہٹا کر نکولا سے کہتی ہے، نکولا آپ نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے، آپ نے کتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ اس پر نکولا کہتا ہے، میں تو اپنے تمام دشمنوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں ہی مرتا دیکھنا چاہتا تھا، عثمان اور عمر بھی ایک دوسرے کے دشمن بن ہی چکے تھے اور یہاں تک کہ توگائی بھی عثمان پر حملہ کرنے کے لیے اپنی تمام تلواریں تیز کر چکا تھا، لیکن اب سب کچھ برباد ہو چکا ہے، سب کچھ۔ ان کے ملعون قبائل متحد ہو چکے ہیں اور اب وہ سب مل کر مجھ پر حملہ کریں گے۔ اس پر ہیلن پوچھتی ہے، اب ہم کیا کریں گے نکولا، کیونکہ عمر صاحب کو تو اب ہم مزید استعمال نہیں کر سکتے۔ تو نکولا جواب دیتا ہے، توگائی، اس بار ہم توگائی کو استعمال کریں گے، ہم اسے نیند سے بیدار کریں گے تاکہ وہ اپنی پھیلائی ہوئی گندگی صاف کر کے ہمارا راستہ صاف کر سکے، اور میں جانتا ہوں کہ اس بار وہ مدد لینے میرے پاس ضرور آئے گا، وہ آئے گا اور اسے آنا ہی ہوگا تاکہ وہ اپنی خونی نفرت مٹا سکے۔ اس کے بعد آپ ایک بار پھر منگولوں کے ٹھکانے کی طرف دیکھیں گے جہاں توگائی جاموا سے کہتا ہے، میں یہ بات پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میں غدار کی کھوپڑی کو اپنی تلوار کی نوک پر لٹکاؤں گا اور اس کی کھال سے اپنی تلوار کی میان بناؤں گا، لیکن میں تمہیں زندہ رکھ کر ہی یہ سب کچھ کروں گا جاموا۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے ہاتھ سے تلوار لے کر سب سے پہلے تو اس کی ٹوپی نیچے پھینکتا ہے اور اپنی تلوار اس کے سر پہ رکھ کے پوچھتا ہے، چلو اب مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے ساتھ غداری کیوں کی۔ اس پر جاموا جواب دیتا ہے، یہ سب کچھ میں نے آپ کی وفاداری میں کیا ہے توگائی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی پوری زندگی آپ کے احکامات کی تابعداری کرتے ہوئے گزار چکا ہوں، اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ آپ یارگوچو، قحطو اور چنگیز خان کے قوانین کے خلاف بغاوت نہ کر دیں، کیونکہ اس کی آپ کو بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی، تو بس اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے ساتھ غداری کی۔ اب آپ ان تمام جنگجوؤں کو چھوڑ دیں اور چاہیں تو میری جان لے لیں۔ یہ سنتے ہی توگائی اپنا بیج اتار کر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ توگائی ٹنگڑی پہاڑوں پر گھومنے والے گھوڑے کی طرح بالکل آزاد ہے، لیکن وہ واحد چنگیز خان کے قوانین ہی ہیں جس کے لیے میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں۔ آج کے بعد یارگوچو میرے لیے مر چکا ہے، اسی لیے محل سے آنے والا کوئی بھی حکم مجھ پر نافذ نہیں ہوگا، نہ ہی تو ٹیکس کے لیے اور نہ ہی سونے کے لیے، بلکہ اب صرف ان سرزمینوں میں توگائی کی کالی قسم ہی زندہ رہے گی۔ یہ سن کر جب جاموا کہتا ہے کہ توگائی آخر آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے کہ گورنر کے خلاف بغاوت قحطو کے خلاف بغاوت ہوگی، تو یہ سنتے ہی توگائی پاگلوں کی طرح جاموا کو مارنے لگتا ہے اور بہت مارنے کے بعد وہ اپنا خنجر اس کی گردن پہ رکھ لیتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ چنگیز خان نے اپنے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے کاغتائی کو تعینات کیا تھا، مگر وہ تو کالی روحوں کے پاس جا چکا ہے، اسی لیے اب چنگیز خان کے قوانین کو نافذ کرنا توگائی کی ذمہ داری ہے۔ جن گورنروں کو سونے کے عوض خریدا جا سکتا ہے ان کی کوئی قیمت نہیں۔
یہ سن کر جب جامبا توغائی سے معافی مانگتا ہے تو توغائی کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم کس کے ساتھ ہو، چنگیز خان کے قوانین کی حفاظت کرنے والے توغائی کے ساتھ یا پھر ان محل کے چوہوں کے ساتھ۔ اس کے جواب میں جامبا کہتا ہے میں ہمیشہ چنگیز خان کے قوانین اور اس کے حقیقی محافظ کماندار توغائی کے تابع رہوں گا، لیکن میرا یقین کرو توغائی، میں نے جو بھی کچھ کیا وہ صرف آپ کے خاطر کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے جہاں عثمان سفید داڑھی والے بزرگ سے ملاقات کرتا ہے اور وہ عثمان سے کہتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا تھا عثمان صاحب کہ جنگ چال کے ذریعے دشمن کو دھوکہ دے کر بآسانی جیتی جا سکتی ہے، اور آپ نے یہ بات اپنے عمل سے ظاہر کر دی۔ آپ نے منگولوں کو یہ ظاہر کروایا کہ آپ ان کے تابع ہیں، اور اس طرح آپ کے دشمن تقسیم ہو گئے۔ اب آپ ان زمینوں میں اس بات کی قابلیت رکھتے ہیں کہ اپنی عقل اور تلوار کے ساتھ اپنے تمام دشمنوں کی فوج کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں۔ اس پہ عثمان استغفر اللہ کہنے کے بعد مزید کہتا ہے یہ سب کچھ میرے اللہ کی مہربانی ہے اور اسی کا فضل ہے۔ پھر وہ بزرگ کہتے ہیں کہ منگولوں نے ترکوں کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، جس کے بعد ہم تسبیح کی دانوں کی طرح تقسیم ہو کر رہ گئے تھے، اور یہاں تک کہ ہم نے فتح کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور یہی وجہ ہے جو آج تمام ترک اپنے دشمنوں کو چھوڑ کر ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف ہیں۔ کارامانیوں کی نگاہ قونیہ پر ہے، گرمیان انگوری چاہتے ہیں اور حمیدین گرمیانوں کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب ترکوں کی زمینیں ہیں اور ترک قومیں ہیں جو آپس میں ہی لڑ رہی ہیں، اور واحد آپ کا قبیلہ ہے جو اس وقت کفار کی سرحد پر موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ترک قوم اپنی مرضی سے آپ کے قبیلے کو چھو بھی نہیں سکتی۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے جی ہاں جناب، میں جانتا ہوں، جب میں قونیہ میں تھا تو سلطان مسعود نے مجھے بتایا کہ کس طرح کارامانی قونیہ لے جانا چاہتے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے ترکمان قبائل کے بارے میں کہا تو وہ ترکمان قبائل ہم سے یا ہمارے قبیلوں سے کیا چاہتے ہیں، جبکہ ہم بزنطینیوں کے ساتھ ایک ہی وقت پر 3 محاذوں پر لڑ رہے ہیں۔ تو وہ بزرگ جواب دیتے ہیں نہیں عثمان صاحب، وہ آپ سے کچھ نہیں چاہتے اور نہ ہی چاہ سکتے ہیں، کیونکہ کفار کے ساتھ ملتی ہوئی سرحد کی سرزمین پر وہ کسی صورت بھی آباد نہیں ہو سکتے، لہٰذا آپ خود کو ان تمام فکروں سے آزاد رکھیں تاکہ دشمن کے ساتھ مقابلے کے دوران آپ کا دھیان نہ بٹ سکے۔ لیکن عثمان کہتا ہے کہ اگر میں تنہا بھی رہ گیا تو ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ اپنی آخری سانس تک جہاد کرتا رہوں گا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ یہ سننے کے بعد وہ بزرگ مزید پوچھتے ہیں کہ قونیہ میں جو کچھ ہوا ہم اس سے بخوبی واقف ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ سلطان مسعود اپنی حالت جانتے ہیں؟ کیا وہ جانتے ہیں کہ سلجوق سلطنت اب صرف ایک سائے کی مانند رہ گئی ہے؟ اس پر عثمان کہتا ہے جی ہاں جناب، سلطان مسعود اپنی حالت سے بخوبی واقف ہیں اور وہ اس حالت سے نکلنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں، ان کی یہ کوشش میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ پھر وہ بزرگ کہتے ہیں ان کا یہ سایہ تمام ترک قبائل پر پھیلا ہوا ہے، اور ان کا حمایت کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ قابلیت موجود ہے کہ آپ تمام ترکمان قبائل کی حکمرانی کر سکیں۔ ان کی تمام باتیں سننے کے بعد عثمان بتاتا ہے کہ ہمارے اور قزل قبیلے کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات سے نجات حاصل کرنے کے لیے میں اور ملحان خاتون شادی کر رہے ہیں، اور میں آپ کو اسی بات سے آگاہ کرنے یہاں پر آیا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ بزرگ مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں عثمان صاحب۔ یہ کہنے کے بعد وہ عثمان کو ایک خنجر تحفے میں دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ شادی تمام ترکمان قبائل میں اتحاد لے کر آئے، اور اسی نیک مقصد کے لیے یہ خنجر میں آپ کو بطور تحفہ دے رہا ہوں۔ یہ بہت ہی انمول خنجر ہے عثمان صاحب، کیونکہ یہ ہمارے آباء و اجداد کوتلمش کے بیٹے سلیمان شاہ کی یاد ہے۔ یہ سنتے ہی عثمان پہلے تو اس خنجر کا بوسہ لیتا ہے اور پھر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور میری نسل کو کافروں سے بزنطین اور ازنیک واپس لینا نصیب عطا کرے، اور یہ خنجر اپنے اصلی مالکان کو ان کی میراث کا حق دینے کا شاہد بنے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ سخت محنت کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ازنیک کو ایک بار پھر سے فتح کروں گا۔ یہ سن کے اس پہ انشاءاللہ کہنے کے بعد وہ بزرگ مزید کہتے ہیں بہادر مردوں کی یہی نشانی ہوا کرتی ہے عثمان صاحب کہ وہ ہمیشہ محنت کرتے ہیں اور کبھی محنت سے گھبراتے نہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے اس ایپیسوڈ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔